सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। रमजान अल्लाह का चुना हुआ महीना है, तमाम महीनों से अफजल, हम सब के लिए बायस रहमत, जिसमें रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, और नेकियों में आगे बढ़ने के लिए सबको पुकारा जाता है। या बागी अल खैर अक़बिल, ऐ खैर के चाहने वाले, ऐ खैर तलाश करने वाले, ऐ खैर के शायक शौकीन आगे बढ़ो। वो या बागी अश्शर अक़सिर, और ऐ शर चाहने वाले, ऐ बुरे काम करने वाले, बुराई के तलबगार, अक्सर कमी कर दो, रुक जाओ, स्टॉप इट। रमजान तब्दीली का महीना, रमजान अल्लाह के करीब होने का महीना। हम सब इस वक्त अपने आप से पूछें कि ये रमजान मेरे लिए एक यूनिक रमजान कैसे हो सकता है। जिंदगी में हमने कई रमजान देखे हैं, रमजान हर साल लौट कर आता है, ये हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है, लेकिन आखिर वो क्या बात है, वो क्या खास चीज है कि जो हमें इस रमजान में हासिल करनी, जो हमने अब तक हासिल नहीं की। हम इस रमजान में अपने लिए क्या चाहते हैं, मेरे लिए वो कौन सा सबसे अहम तरीन गोल है, मेरे लिए रमजान के एतबार से वो कौन सी टॉप प्रायोरिटी है, वो कौन सी एक खास चीज है कि जिस पर मैंने काम करना है पूरा रमजान, और फिर एंड पर देखना है कि क्या वो चीज मेरे अंदर आई। रमजान तो चूंकि रहमतों का महीना है, रहमत के दरवाजे खुलते हैं तो हर तरफ से खैर और भलाई आती, आप बहुत कुछ समेट सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें एक खास चीज की तरफ इंसान को ले जाती, और वो चीज क्या है, अल्लाह के मजीद करीब, अल्लाह की कुर्बत, तकर्रुब इल्लाह, अल्लाह के करीब होना, रोजा रख कर अल्लाह के करीब होना, तरावी पढ़ कर अल्लाह के करीब होना, दुआ के जरिए अल्लाह से करीब होना, जिक्र के जरिए, सदका खैरात के जरिए, हर छोटी और बड़ी नेकी और खैर और भलाई के काम के जरिए, कुछ भी मैं करूं, मेरा मकसूद, मेरा मतलूब, मेरा गोल क्या हो कि इसके जरिए मुझे क्या मिले। क्योंकि इंसान जब मेहनत करता है, कोशिश करता है, तो यकीनन उसका कोई बदला चाहता है, कोई सिला चाहता है। मसलन आप किसी भी चीज की तरफ जा रहे होते हैं, कोई भी सफर इख्तियार करते हैं, तो आपकी कोई मंजिल होती है जहां आपको पहुंचना होता है। मसलन आप घर से निकले, यहाँ आने के इरादे से आपने अपनी गाड़ी उन्हीं सड़कों पर डाली और एक खास जगह पर आकर पहुंचे। अगर ये एड्रेस आपको मालूम ना होता तो आप 1 घंटा भर गाड़ी चलाते, आप यहाँ नहीं पहुंच सकते थे। तो यहाँ पहुंचने के लिए सबसे पहली चीज क्या कि आपने रास्ता मालूम किया और मंजिल का पता लगाकर वहां पहुंचे। हमें भी रमजान में अपनी मंजिल का पता होना चाहिए, कहाँ पहुंचना है, ये सब कुछ क्यों करना है। मैं आज दौरा कुरान सुनने जा रही हूँ, मैं कुरान की तिलावत कर रही हूँ, मैं कुरान पढ़ा रही हूँ, मैं जिक्र कर रही हूँ, मैं खाना बना रही हूँ कि किसी को खिला सकूं, किसी का रोजा इफ्तार करा रही हूँ, किसी के लिए सहरी भिजवा रही हूँ, किसी के लिए राशन का बंदोबस्त कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ, क्या चाहती हूँ, मुझे क्या हासिल करना है। एक ही चीज हर वक्त जहन में गूंजती रहे, मुझे अल्लाह का कुर्ब चाहिए, उसके सिवा किसी और चीज पे राजी ना हो। मुझे हर काम से अल्लाह का कुर्ब चाहिए। जब रोजा रख रहे हो, सहरी के लिए उठे, नींद से आंख नहीं खुल रही, थके हुए हैं, रात के लंबा क़याम करके सोए, अब उठा नहीं जा रहा, क्यों उठना है, किसके लिए उठना है, अल्लाह के लिए उठना। इस तकलीफ से, नींद तोड़ने से क्या चाहिए, अल्लाह का कुर्ब चाहिए, मुझे अल्लाह के करीब होना है, क्योंकि मेरे लिए वो हस्ती सबसे अहम है। बाकी सब तो उसकी मखलूक हैं। कोई प्यारे से प्यारा इंसान आपका उसकी क्रिएशन है, कोई महबूब से महबूब तरीन चीज आपकी सोने चांदी के ढेर क्रिएशन है उसकी। ये नहीं, इनका बनाने वाला चाहिए, उसकी मोहब्बत चाहिए, उसकी रहमत चाहिए, उसकी मारिफत चाहिए, उसकी पहचान चाहिए। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, कुल्लु मन अलैहा फान, सब फना होने वाली हैं, सब कुछ खत्म हो जाएगा। किसी भी चीज के पीछे भागते रहें, जितना चाहे भागें, कोई भी चीज समेटें, जितनी चाहे समेट लें, लेकिन बिल आखिर हर चीज को खत्म होना है। वो सब चीजें रखी रहेंगी, आप चले जाएंगे दुनिया। नहीं, मुझे खत्म होने वाली चीजें नहीं, इनसे आगे कुछ चाहिए। वो चाहिए जिसको कभी फना नहीं, हय्युल ला यमूत, जो जिंदा है, जिस पर कभी मौत नहीं आई, जो हमेशा जागता है, जिसे कभी नींद नहीं आती, जिसे कभी ऊँग नहीं आती। सब गाफिल हो जाते हैं, वो लम्हे भर के लिए आंख झपकने की देर भी गाफिल नहीं होता। मुझे उसको राजी करना है, मुझे उसको खुश करना है। इसलिए रमजान की सारी भाग दौड़, साल के 11 महीने तो हम दुनिया के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन रमजान की सारी भाग दौड़ सिर्फ और सिर्फ
ایک اللہ کے لیے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. مجھے یہ نہیں دیکھنا کہ کوئی اور یہ کر رہا ہے یا نہیں. انا اول المسلمین، میں سب سے پہلے سر تسلیم خم کرنے والا ہوں. تو صبح سے لے کر رات تک کوئی بھی کام کرے، مثلاً اٹھنے کے بعد آنکھیں نیند سے بھری ہوئی ہیں لیکن آپ اللہ کے حضور کھڑے ہیں، تو وہ بھی آسمانی دنیا پر قریب آ کر آپ کو پکار رہا ہے، مانگو جو مجھ سے مانگنا چاہتا میں دوں گا تمہیں. تو جب انسان کا کنیکشن اس کے ساتھ ہو جاتا ہے تو نیند جیسی چیز بھی چلی جاتی. آپ نے دیکھو گا آپ گہری سے گہری نہیں سوئے، لیکن اگر کوئی آپ کا محبوب ترین انسان آ جائے تو کیا آپ سوتے رہیں گے؟ سب چھوڑ کے آپ اٹھ کھڑے ہوں گے اور یہ ظاہر بھی نہیں کریں گے کہ میں نیند سے اٹھا ہوں. یہ ناگواری کے اثرات بھی نہیں آئیں گے. پھر آپ دیکھیے کہ آپ کچن میں جاتے ہیں، افطاری بناتے ہیں یا لگاتے ہیں، یا جو بنا رہے ہیں ان کو انسٹرکشنز ہی دیتے، کچھ بھی کرتے ہیں. اس وقت آپ کو احساس ہوتا ہے باقی سب گھر والے سو رہے ہیں، میں کیوں جاگ رہی ہوں؟ یہ کیا مصیبت ہے؟ سارے کام میرے ہی ذمے، سب آرام کریں اور میں کام کروں. اس سے اچھا تھا عورت نہ ہوتی، کچھ اور ہوتی، عورت نہ ہوتی. اتنے کام کرنے پڑتے، اتنی ذمہ داریاں ہیں مجھ پہ. کیا سوچ آپ کا دل ٹھنڈا کر دے گی؟ کیا چیز آپ کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑا دے گی؟ کس چیز سے آپ پرسکون ہو کر شکر گزار ہو جائیں گے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے اس کام کے لیے چنا کہ میں سارے گھر والوں کے لیے سحری کا انتظام کروں، سب کو میں کھانا کھلاؤں. میں کیوں کھانا بنا رہی ہوں؟ میں کیوں سحری تیار کر رہی ہوں؟ میں کیوں کچن میں کھڑی ہوں جبکہ لوگ آرام سے ابھی سو رہے ہیں؟ کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، تاکہ میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے. سارا غم جاتا رہے گا کیونکہ رب چاہیے. پھر اس کے بعد آپ سب کو کھلا چکتے ہیں، سب میز چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. باقی کام کس کا رہ جاتا ہے؟ آپ کا رہ جاتا ہے. اور کبھی کبھی غصہ بھی آنے لگتا ہے، یہ کیا بات ہوئی، اٹس انفیئر، اور آپ برتن پٹکنے لگتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں. روزہ رکھا ہوا ہے، غصے سے بھرے ہوئے ہیں، کیا فائدہ ایسے روزے کا؟ ایک ایک برتن کیوں پیار سے اٹھاؤں، کیوں واش کروں یا واش کرنے کے لیے رکھوں؟ کس کے لیے؟ اپنے رب کے لیے. ہم دنیا بھر کے انسانوں کی خدمت کو باعث فخر سمجھتے ہیں. اگر کسی شخص کے بارے میں آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ وہ سوشل ورکر ہے، وہ خدمت خلق کا کام کرتا ہے، وہ انسانوں کی فلاح و بہبود کا کام کرتا ہے، آپ بہت خوش ہو جاتے ہیں، آپ اس کی بہت عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں. اتنا اچھا انسان انسانوں کے کام آتا ہے. لیکن کیا وہ انسان نہیں جو آپ کے گھر میں ہے؟ گھر والوں کی خدمت، گھر والوں کی مدد کر کے آپ کے اندر وہ اطمینان کیوں نہیں آتا؟ آپ اس کو کام کیوں نہیں سمجھتے؟ وہ باعث اجر کیوں نہیں؟ اس پر کوئی اور آپ کو اجرت نہیں دے سکتا، لیکن وہ جانتا ہے جس کے لیے آپ کر رہے ہیں. پھر چونکہ تنہائی کا وقت ہوتا ہے تو اندر سے طرح طرح کے خیال اٹھتے ہیں. آپ کو اپنی کوئی بہن یاد آ جاتی ہے، اس کے گھر میں تو اتنے نوکر ہیں، اس کو تو ایسی اور ایسی فیسلٹیز حاصل ہیں، اس کے گھر میں تو آٹومیٹک واشنگ مشین ہے، ڈش واشر ہے. اور پھر آپ کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگتے، میری قسمت پھوٹ گئی، میں یہاں کیوں آ گئی؟ ساری شکر گزاری جاتی رہتی ہے. نہیں بھائی، مومن کو تو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے لیے اجر لکھا جاتا ہے، وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. یہ آپ کے لیے امتحان ہے، اس کے لیے کوئی اور ہوگا جو آپ کو نہیں پتا. وہ ڈش واشر میں برتن ڈالتے ہوئے کسی اور بات پہ روتی ہوگی، آپ ڈش واشر کے لیے رو رہے ہیں، اس کے پاس ڈش واشر ہے، وہ پھر بھی رو رہی ہے، اس کا ہم و غم کچھ اور ہے. کیونکہ دنیا آزمائشوں کا گھر ہے، یہاں ہر شخص آزمایا جا رہا ہے، سب کا امتحان ہو رہا ہے. صرف سکون اس کو ہے جس کے دل میں رب ہے، جو اپنے سب کام رب کے لیے کرتا ہے، جو بھی اس کے حصے میں آ گیا. یہ کاموں کی تقسیم بھی ایسی ہے جیسے رزق کی تقسیم ہوتی ہے. اس لیے غم نہ کریں، دکھی نہ ہوں، اپنے رب کے لیے کریں. پھر نماز پڑھتے ہیں آپ، کیوں پڑھ رہی ہوں، کیوں کھڑی ہوں؟ اللہ تیرے لیے. پھر قرآن کھولا آپ نے، تلاوت ہو رہی ہے. یہ جو رمضان میں پورا سپارہ پڑھنا پڑتا ہے، میں تو جڑی جاتی ہوں بیٹھے بیٹھے. کیوں پڑھ رہے ہیں؟ نہ پڑھیں، بند کر دیں. نہیں، پڑھنا ہے. کس کے لیے؟ رب کے لیے، اس کے قریب ہونے کے لیے. جاب پہ جانا ہے، کام پہ جانا ہے، پھر پاؤں بوجھل ہونے لگتے ہیں. اب روزہ رکھ کے بھی کام پہ جانا ہے. کاش ہمارے لیے کوئی کمانے والا ہوتا. کتنی خوش قسمت ہیں وہ عورتیں جن کے گھروں میں کمانے والے ہیں اور وہ اس وقت سو رہی ہیں، آرام کر رہی ہیں. بھائی، سونے والے اور کام کرنے والے برابر نہیں ہوتے. اگر اللہ نے آپ کے ذمے کوئی کام رکھ دیا ہے اور آپ کو ہمت توفیق دی اور کچھ صلاحیت دی اور آپ کام کرنے والے ہیں، تو کام کرنے والے کام نہ کرنے والوں سے بہتر ہیں. کیوں کروں کام؟ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے. گھر پر ہیں، آپ سونا چاہتے ہیں، بچے سونے نہیں دے رہے، ان کو اسکول جانا ہے لیکن وہ اٹھ کے بیٹھ گئے ہیں، اب ان کو ناشتہ کرنا ہے. آپ کو نیند آ رہی ہے، آپ روزے کی حالت میں ہیں، ایک آ کے جگاتا ہے، دوسرا کچھ کہتا ہے، آپ کو غصہ آ جاتا ہے، آپ ایک چیخ لگاتے ہیں، چلے جاؤ یہاں سے. نہیں بھائی، میں روزے سے ہوں، چیخنا نہیں ہے بچوں کے ساتھ. کیوں نہیں چیخوں؟
اللہ کے لیے روزے سے ہوں ہر سٹیپ پر. پھر آپ کسی غریب کی مدد کے لیے نکلتے ہیں, کسی بیمار کی عادت کے لیے نکلتے ہیں. اوہ اس کو بھی رمضان میں بیمار ہونا تھا, ہاں یہی وقت تھا اس کی بیماری کا, اور یہی وقت تھا میرے امتحان کا, اور یہی وقت ہے عیادت کا. کیوں جاؤں عیادت کے لیے؟ کس کے لیے؟ بولے نا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. پھر شام ہونے کو ہے, گرمی کا موسم ہے, پھر کچن میں تو اے سی بھی نہیں, سب مزے کر رہے ہیں, میں پسینے سے شرابور. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. افطار کا انتظام, ایک بندے کو افطار کراتے ہیں تو کیا پاتے ہیں؟ اس کے پورے روزے کا اجر آپ کو بھی مل جاتا ہے. اور کھانا کھلانا تو جنت میں جانے والے کاموں میں سے ہے. حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ کی یہ بات میرے دل میں اتر گئی کہ آپ فرما رہے تھے, یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. اے لوگو سلام کو عام کرو, سلام کو رواج دو, لوگوں کو کھانا کھلاؤ, اور جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھو. سلامتی کے ساتھ پیسفلی جنت میں داخل ہو جاؤ گے, امن کے ساتھ. سلام ہر ایک کو, جس کو پہچانتے ہو جس کو نہیں پہچانتے سب کو سلام. اس سے آپ سارے لوگوں کے ساتھ, صرف اپنے رشتہ دار اور دوست نہیں, سب لوگوں کا حق دے رہے ہیں, سب آپ سے امن میں ہیں. پھر کھانا کھلا رہے ہیں, لوگوں کی تکلیف بھوک دور کر رہے ہیں, اور پھر اللہ کا حق بھی دے رہے ہیں. تو جو شخص بندوں کا حق اور اللہ کا حق دیتا ہو, دنیا میں بھی اس کے دل میں سکون ہی سکون ہو, اور آخرت میں بھی امن ہی امن, چین, سکون. تو اس لیے کسی بھی کام کے آنے پر, کسی بھی کام کے کرنے پر پریشان نہ ہوا کریں. یہ سب کچھ کیوں, کس کے لیے؟ اور خصوصاً اس رمضان میں بار بار اس کی پریکٹس کرنا ہے. میرا یہ سب کچھ اللہ کے لیے. ان صلاتی, بے شک میری نماز, و نسکی, اور میری قربانی, و محیای, اور میری زندگی, و مماتی, اور میری موت, للہ رب العالمین, سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے, سب اس کے لیے ہے, اس کے نام ہے. ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم بندوں کے پیچھے بھاگتے ہیں, ہم انہیں خوش کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں, ان کو امپریس کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں, لیکن نتیجہ ہم سب نے دیکھ لیا نا, کچھ ملتا ہے ہم سے. وہ بیچارے دیں بھی تو ہماری توقعات کا لیول تھوڑا اور اوپر ہو جاتا ہے. وہ وہاں دوڑ بھاگ کے پہنچتے تو ہم تھوڑے اور اوپر چڑھ چکے ہوتے ہیں کہ نہیں یہاں تک آ جاؤ. وہ ہوتا ہے نا کہ جیسے پہاڑ پہ اگر دو لوگ چڑھ رہے ہوں تو نیچے والے نے اوپر والے کو میٹ کرنا ہو, تو بائی دا ٹائم نیچے والا اوپر والے تک آتا ہے وہ تھوڑا اور اوپر جا چکا. پھر آپ کہتے ہیں اچھا میں بھی ذرا اوپر اور چڑھ جاؤں. جب تک آپ اس تک پہنچتے وہ تھوڑا اور اس کا نخرہ بڑھ چکا ہوتا ہے, اور آپ تھک ہار جاتے ہیں. اس کو پاتے پاتے بندوں کے پیچھے دوڑنا چھوڑیے, اپنے رب کو راضی کر لیجئے. اگر رب راضی ہو گیا تو بندے بھی ہو جائیں گے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. جو لوگ ایمان لائیں, اچھے اچھے کام کریں, رحمان ایسے لوگوں کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا. آپ رب کو راضی رکھیں, سارا جگ آپ سے راضی ہو جائے گا. اور اگر پھر بھی نہ ہو, کوئی شکایت ان کو رہ بھی جائے, تو فکر کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ ہماری زندگی کا مقصد بندوں کو راضی کرنا نہیں ہے. ہماری زندگی کا مقصد اپنے رب کو راضی کرنا ہے. اور جب ہم بندوں کو بھی راضی کریں تو اس لیے کریں کہ اس سے بھی رب راضی ہو. میں اپنے روٹھے ہوئے شوہر کو کیوں مناؤں, میری بھی تو کوئی عزت ہے, میں کیوں منتیں کروں. میں بھی نہیں بولتی, ٹھیک ہے نہیں بولے, لیکن نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ شوہر کو عادت ہو جاتی ہے کہ بیوی کو مجھ سے کوئی تعلق واسطہ نہیں, وہ صبر کرنے کا عادی ہو جاتا ہے, پھر وہ نگاہیں پھیر لیتا ہے. اسی طرح بچے, رشتہ دار, دوست احباب, کس پہ مان ہے, کون اپنا ہے؟ سب بے وفا ہے. کس اعتبار سے؟ کہ اگر آپ ان کے ساتھ اچھا کریں گے تو آپ کو جواباً اچھا ملے گا. ایسے لوگ دنیا میں گن کے بھی آپ کو نہیں ملیں گے کہ آپ ان کے ساتھ برا کریں اور وہ آپ کے ساتھ اچھا کریں. لہٰذا اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر ہمارے ماں باپ کا حق رکھ دیا ہے کہ ان کے ساتھ احسان کرو, ان کے ساتھ اچھا کرو, تو اس لیے نہیں ہمیں کرنا کہ وہ ہمیں اور دیں. ساری زندگی سے بیچارے دے رہے ہیں, اب ہم صرف ان کی خوشامد اس لیے کریں کہ ان سے کچھ اور مل جائے, تو یہ نیت اچھی نہیں. یا پھر اس بات کا بہانہ کر لیں وہ کون سا ہمارا خیال رکھتے ہیں, ان کو بھی تو فلاں بچہ زیادہ پیارا, بس ٹھیک ہے اسی کے پاس جائیں, ہم سے کیا لینا. نہیں, ہمیں اپنے والدین کے ساتھ احسان اس لیے کرنا ہے کہ ہمارے رب کا حکم ہے. ہمارا رب ہم سے یہ چاہتا ہے, اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے والدین کو راضی کر رہے ہیں. چاہے والدین ہمارے حقوق نہیں دیتے, چاہے وہ ہم پر کسی اور بچے کو فوقیت دیتے, لیکن ہم نے اس لیے کرنا ہے کہ ہمارے رب نے فرمایا, اور وہ ہمیں کبھی غلط مشورہ نہیں دے سکتا. اس کا ہر حکم, اس کی ہر بات ہمارے فائدے میں ہے. اس لیے اس رمضان میں اپنے اندر بار بار ہر کام کرتے وقت ایک ہی چیز دہرانی ہے, رب کے لیے, میں رب کے لیے, میرا ہر عمل رب کے لیے, میرے روزے, میری نماز, میری قربانی, میرا صدقہ خیرات, میری بندوں کی خدمت, ہر چیز
میرے رب کے لیے. اور آپ کو پتا ہے کہ رب کتنی زیادہ جزا دے سکتا ہے اس وقت جب ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی. آپ دیکھیں کہ جب ہر ایک کو اپنی پڑتی ہے نا دنیا میں بھی, تو کوئی آپ کو نہیں پھر پوچھتا, ہر ایک کو اپنا ہی فکر ہوتا ہے, وہ اپنے آپ کو سنبھالنے میں لگے ہوتے ہیں. تو قیامت کے دن سب کو کس کی پڑی ہوگی, کون کس کے لیے سوچ رہا ہوگا, ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی. تو اس وقت اگر آپ نے اس دنیا میں اپنے رب کے لیے, اپنے رب کی خوشی کے لیے سب کام کیے اور اس کو راضی کر لیا, تو اس وقت پھر کوئی مشکل نہیں. وہ کہتے ہیں نا روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں, ایک خوشی جب وہ افطار کرتا ہے اس وقت, اور دوسری اپنے رب سے ملاقات کے وقت. رب سے ملاقات اور رب کا دیدار یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ دنیا میں تو ممکن بھی نہیں, کیونکہ دنیا میں اس وقت کریشن میں سے سب سے مضبوط چیز کیا ہوتی ہے؟ پہاڑ. پہاڑ سب سے مضبوط آپ کی چیز نظر آتی ہے نا, اور پہاڑوں میں سے ایک بہت مضبوط پہاڑ تھا, نام کیا تھا اس کا؟ طور, جس کی قسم اللہ نے کھائی. جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ خواہش ظاہر کی کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں, رب ارینی, تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لن ترانی, تم دیکھ سکتے ہی نہیں, پاسبل نہیں, یہاں ممکن ہی نہیں, تمہارے اندر وہ کیپیسٹی ہی نہیں. وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ, پہاڑ کو دیکھو, فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي, اگر یہ اپنی جگہ رہ گیا تو تم بھی مجھے دیکھ لو گے. فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ, کیا ہوا جب اللہ نے اس پہاڑ پہ تھوڑی تجلی ڈالی تو پہاڑ کا حال کیا ہو گیا؟ ریزہ ریزہ. اور موسیٰ کا حال کیا ہو گیا؟ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا, بے ہوش ہو گئے. پہاڑ بھی طاقت نہیں رکھتا مضبوط ترین ہونے کے باوجود. اگر اس وقت مضبوطی پہاڑ کی محسوس نہیں ہوتی تو آپ کسی بھی پتھر کو ذرا ہاتھ میں لے کے دیکھیے, کسی چٹان پہ ذرا ہاتھ رکھ کے دیکھیے, وہ ہاتھ رکھیں گے تو لگے گا جیسے آپ کو دھکا دے رہی ہے, آپ اس کو نہیں ہلا سکتے, اتنی مضبوطی اس کے اندر ہوتی. اگر پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے اس لیے کہ وہ اللہ کی تجلی کو برداشت نہیں کر سکتا, تو میں اور آپ تو پہاڑ کے مقابلے میں بہت ہی لچکدار ہیں, اس دنیا میں نہیں ممکن. لیکن جب انشاءاللہ آپ اللہ کو راضی کر کے آخرت میں پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ جسمانی قوت جو پہاڑوں سے بھی زیادہ ہوگی, نظر میں وہ قوت, ابھی تم عین کے لگا رکھتے ہیں نا تب بھی سب صحیح نظر نہیں آتا, نگاہوں کو وہ قوت, دل کو وہ قوت, کیونکہ بہت سی چیزیں ہم نگاہوں سے تو دیکھ لیتے ہیں, دل میں برداشت نہیں ہوتی اس کو دیکھنے کی. بعض سین ایسے ہوتے ہیں نا کہ آپ دیکھتے ہیں آنکھ بند کر لیتے ہیں, تو وہاں یہ ساری قوتیں ملے گی. یہ مضبوطی کہاں سے آئے گی؟ یہ ایمان کی مضبوطی, اخلاق کی مضبوطی, کردار کی مضبوطی, اس چیز کی مضبوطی کہ آپ سب کچھ اللہ کے لیے کر سکتے ہیں. یہ ایک مضبوط کیریکٹر کی علامت ہے کہ آپ بندوں کے رویوں کے تابع نہیں ہیں. بندوں کے رویے کے تابع ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جیسا وہ کریں ہم بھی ویسے ہی کریں. اگر وہ اسمائل کریں تو ہم بھی کریں گے, وہ سلام کریں تو ہم بھی کریں گے, وہ ہمیں کچھ دیں گے تو ہم بھی دیں گے, وہ اچھا کریں گے تو ہم اچھا کریں گے, اور اگر وہ اچھے نہیں تو ہم بھی اچھے نہیں. ہمیں کیا سمجھا ہوا ہے؟ نہیں, یہ کردار کی مضبوطی نہیں ہے, یہ ایروگنس ہے. ایروگنس والی بھی ایک اکڑ ہوتی ہے لیکن وہ توڑ دی جاتی ہے, اور ایک کیریکٹر کی مضبوطی ہوتی ہے جسے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. تو جو بندہ ایمانی اعتبار سے مضبوط ہوگا, اخلاقی اعتبار سے مضبوط ہوگا, اس کے اندر یہ مضبوطی ہوگی کہ کوئی اس کو کھلونا نہیں بنا سکتا, وہ کسی کی خواہشات کا کھلونا نہیں بنتا. خواہشات کا کھلونا بننے کا مطلب کیا ہے کہ آپ دوسرے کی مرضی پر چلیں. وہ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کیسا پہنے, وہ چاہتے ہیں کہ آپ ننگے ہو کر پھریں تو آپ ان کی خوشی کے لیے لباس مختصر کر دیتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ آپ اچھل کود کریں ان کی خوشی کے لیے تو آپ وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ جو چاہتے ہیں آپ وہی کرنے لگتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ مضبوطی نہیں ہے. نہیں, مجھے یہ دیکھنا کہ اچھا اس کا جو مطالبہ یا اس کا جو ہے یہ میرے رب کو پسند ہے یا نہیں. تو ایمان کی مضبوطی اور کردار کی مضبوطی اس وقت آتی ہے جب انسان سب کچھ کس کے لیے کرتا ہے؟ اپنے رب کے لیے. پھر وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر رو دھو کے نیکی کا کام نہیں چھوڑتا کہ میں فلاں سے بہت تنگ ہوں, میں اب یہ مزید نیکی نہیں کر سکتا, فلاں نے مجھے بہت اریٹیٹ کر دیا اس لیے اب میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا. نہیں, فلاں جو مرضی کرے, جو چیز میرے رب کو پسند ہے میں تو اپنے رب کی خوشی کے لیے کرتا جاؤں گا. اور جب انسان رب کی خوشی کے لیے کرتا ہے تو اس کو یہ پتہ بھی نہیں چلتا, چلے بھی تو اس کے لیے کوئی بہت اہم بات نہیں ہوتی کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے دیکھ کے تکلیف ہوتی, اریٹیشن ہوتی ہے, لیکن کوئی زیادہ فرق نہیں اس انسان کو پڑتا, کیونکہ اس کو پتا ہے وہ جس کے لیے کر رہا ہے وہ خوش ہو رہا ہے. تو اس رمضان میں کیا حاصل کرنا ہے؟ رب کی خوشی. کس کو پانا ہے؟ رب کو پانا ہے. ہر کام کس کے لیے کرنا ہے؟ اپنے رب کے لیے. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا صبر نہیں ہے. صبر صرف اس وقت آتا ہے جب انسان کس کے لیے کرے؟ رب کے لیے, اللہ کے لیے. یہی آپ کو میسج دینا تھا کہ اس رمضان کا اپنا موٹو بنا لیں کہ مجھے کیا حاصل کرنا ہے؟ اللہ کا قرب. اپنے اپنے الفاظ میں جو چاہیں لکھ لیں,
میرا سب کچھ میرے رب کے لیے، اور میرا رب مجھے کافی ہے، حسبی و کفا۔ اور بندوں کے ساتھ جو تعلق ہے، ان کی جو دلداری کرنی ہے، ان کو جو خوش کرنا ہے، ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، اس لیے نہیں وہ مجھے اپریشیٹ کرے کہ ہے کتنے اچھے اخلاق کا بندہ، نہیں بھائی، آپ سے نہیں چاہیے، اس سے چاہیے، اس سے تعریف، اس کی خوشی چاہیے۔ آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد آپ کے اندر ایک ایسا جذبہ آ جائے گا کہ آپ اپنے دشمن کو بھی جا کے السلام علیکم کہہ سکتے ہیں۔ کوئی شخص جو آپ کے ساتھ کتنی بھی بد اخلاقی کر چکا، آپ اس کو بھی جا کے بہت اچھی طرح مل سکتے ہیں، کیونکہ آپ اس کے لیے نہیں مل رہے، اپنے لیے نہیں کر رہے، کس کے لیے کر رہے ہیں؟ رب کے لیے۔ بلندی صرف اس انسان کو ملتی ہے جو بلندی چاہتا ہے، اور بلندی کس میں ہے؟ لوگوں کی باتوں اور لوگوں کے رویوں سے اوپر اٹھ جانے میں، لوگوں کی خواہشات کا تابع ہونے کی بجائے اللہ کی مرضی کے تابع ہونے میں۔ تو انشاءاللہ اگر آپ نے اس کی نیت کر لی اور آپ نے اگر یہ سبق یاد کر لیا تو میں سمجھوں گی کہ میرا لاہور آنا فائدہ مند ہو گیا۔ میں صرف ایک پیغام دینے آئی ہوں، اور وہ کیا کہ اس رمضان میں اپنے رب کو، اس کے قرب کی لذت پالیں اور اس کی محبت کا لطف اٹھا لیں، ہر غم سے بے نیاز ہو جائیں، کیونکہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ کا وعدہ ہوتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یہ نہیں کہ یہ اچانک کوئی آخرت میں ہو جائے گا، یہ یہاں سے پریکٹس کرنی ہے اللہ کا دوست بننے کی، کہ دل میں کوئی غم نہ رہے، ہمیشہ پر امید رہیں، اس سے مانگتے رہیں، اس کی طرف دوڑتے رہیں، اس کی خوشی کے لیے ہر ایک کے کام آئیں، دوست کے بھی، دشمن کے بھی، اپنے کے بھی، پرائے کے بھی، ہر ایک کے ساتھ اچھا۔ رمضان آیا ہی اس لیے ہے کہ ہمارے اندر یہ تبدیلی آ جائے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیراً، آپ سب کے صبر کا، پیشنس کا اور وقت کا، اور اللہ تعالیٰ ہماری اس ملاقات کو بہت ہی فائدہ مند ملاقات بنائے، اور ہم سب کا رمضان پچھلے تمام رمضانوں سے اچھا ہو۔ مختصر سی دعا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ، یا رحمان یا رحیم، یا حی یا قیوم، یا ذا الجلال والاکرام، یا احد یا صمد، یا وتر یا فرد، یا مجیب الدعوات، یا بدیع السماوات والارض، یا رب ذی الجلال والاکرام۔ تو ہم سب کو ایمان عطا فرما، اخلاص عطا فرما، تقوی نصیب فرما، اچھے اخلاق عطا فرما، ہمارے اندر ایمان کی ایسی مقدار پیدا کر دے کہ ہم نیکیوں کا شوق رکھیں اور برائیوں سے بچ سکیں۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو ہدایت دے، اللہ انہیں سیدھے راستے پر چلا، ہماری آئندہ جنریشنز کو بھی ایمان پر ثابت قدم رکھنا۔ یا اللہ ہم سب کا یہ رمضان بہت عمدہ رمضان گزرے، اور ہم سب تیرے اور زیادہ قریب ہو جائیں، تیرے مقرب بندوں میں شامل ہو جائیں، تو ہم سب کو معاف کر دے۔ یا اللہ اس مجلس کے اہتمام میں جس جس نے جو حصہ ڈالا ہے، اللہ ہم سب کو جزائے خیر عطا فرما، سب کے وقت، مال، جان، عزت، آبرو، ہر چیز میں برکت پیدا کر دے، اور ان کی حفاظت فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کو معاف کر دے، اور ہم نے جو کچھ سیکھا ہے ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ سب بیماروں کو صحت عطا فرما، سب دکھی لوگوں کے دکھ دور فرما، جتنی بہنیں آئی ہیں ان کے دلوں میں جو دعائیں ہیں، نیک تمنائیں ہیں، ان کو پورا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہی سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔